अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप दुनू टीवी के प्लेटफॉर्म से मुझे सुन रहे हैं। आज हमारे पास तकरीबन दो 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 टॉपिक पे बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि बलूचिस्तान से वज़ारत उज़्मा निगरान के वज़ारत उज़्मा के लिए एक नाम सामने आया है। ये हम आपको आखिर में बता देंगे, लेकिन मौजू शुरू करने से पहले आपने हमें सब्सक्राइब करना है और साथ में अपना फीडबैक भी देना है। नाज़रीन, आपको मालूम है कि दो दिन कबल हमने एक व्लॉग की थी। उसमें हमने कहा था कि चाइना पाकिस्तान ग्वादर यूनिवर्सिटी वो जो है लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया है, और उस पर हमने एक डिटेल एक व्लॉग की थी। उसके बाद आज आहसन इकबाल साहब ने एक ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि जी दरअसल बात ये है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये किसी प्राइवेट फर्म की है। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इसमें जो है मतलब सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अगर उसका ट्वीट पढ़ के मैं आपको सुनाऊं, उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ना तो सीपे के तहत है, ना ही किसी सरकारी फंडिंग की है। ये किसी ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी का चार्टर मंजूर करवाया है, जिसका हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हुकूमत ने ग्वादर में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्वादर के नाम से यूनिवर्सिटी कायम कर दी है और इसके नए सैकड़ों एकड़ पे मुश्तमिल कैंपस की तामीर के लिए फंडिंग भी जारी की है। अच्छा जी, सबसे अच्छा ये आहसन इकबाल का पहला ट्वीट नहीं है। इससे पहले कौदा बाबर साहब ने भी एक ट्वीट किया था, हामिद मीर साहब के ट्वीट पे रिट्वीट उन्होंने किया था कि जी ये जो है सेम यही बातें कही थी जो आज आहसन इकबाल साहब कह रहे हैं। क्योंकि उस टाइम ज़ाहिर है कि कौदा बाबर साहब और आहसन इकबाल साहब तकरीबन बलूचिस्तान के इश्यूज़ पे हमें हमेशा एक पेज पे ही नज़र आते रहे हैं, तो इस मामले पे भी वो एक पेज पर हैं। लेकिन कुछ सवाल बहरहाल बनते हैं। कुछ सवाल, पहला सवाल ये बनता है कि आहसन इकबाल साहब या कौदा बाबर साहब ये बताने की जिसारत नहीं, जिसारत सॉरी मेरे मुंह से जिसारत निकाला, जिसारत मेरी तौबा है, मैं इनको कहूँ कि जिसारत करें, ये करम फरमाई कर लें कि वो बता दें कि जी ये जो प्राइवेट जो भी फर्म है जो यूनिवर्सिटी बनाना चाहता है, नंबर एक उस प्राइवेट फर्म का नाम बता दें कि जी ये जो प्राइवेट फर्म है जो यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहा है उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के किसी टाइकून से है, बिज़नेस टाइकून से है, या चाइना की किसी कंपनी से है, प्राइवेट कंपनी से वो बनाना चाह रहा है। ये फिर बताना जो है वो एक करम फरमाई करें, उनका शुक्रिया होगा, वो हमें ये बता दें ताकि कन्फ्यूजन ही ख़त्म हो जाए कि जी ये यूनिवर्सिटी जो है फ़लाना कंपनी जो है बना रही है। जस्ट या सिर्फ ये कहना कि जी एक प्राइवेट कंपनी जो है उसको बनाने जा रही है, और ये बात थोड़ा मुझे हज़म नहीं हो रहा है। शायद बलूचिस्तान के एक फ़र्द को ये बात हज़म नहीं होगा सिवाय कौदा बाबर साहब के। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, अगर ये प्राइवेट फर्म ही इसको ज़ाहिर की तामीर कर रहा है, और प्राइवेट मतलब ये कि बिज़नेस के लिए, बिज़नेस पर्पज़ या कारोबार की गरज से जो है यूनिवर्सिटी बनाया गया है, तो फिर उस और लाहौर में बना रहे हैं, तो उसमें ग्वादर का लफ्ज़ डालने की ज़रूरत क्या है? चाइना पाकिस्तान यूनिवर्सिटी कर लेते, चाइना पाकिस्तान यूनिवर्सिटी लाहौर, ख़त्म। ये कन्फ्यूजन ही ख़त्म होती, ये बहस ही ख़त्म होता। मैं आज बैठ के बात नहीं कर रहा होता, पूरा सोशल मीडिया पे बलूचिस्तान के लोग बात नहीं कर रहे होते, कन्फ्यूजन ही ख़त्म होती। वैसे भी 27 यूनिवर्सिटियों का जो है आपने वो कौमी असम्बली में करारदाद पास करवा दिया, बिल पास करवा दिया, और 27 यूनिवर्सिटियाँ वैसे भी पंजाब में बनने जा रही है। तो ये एक भी उसमें से ग्वादर काट के डिलीट करके आप बना देते थे, भले ही वो सीपे के प्रोजेक्ट के तहत होता, हमें क्या पता चलता। जिस तरह के बाकी तमाम सीपे के फ़ंड लाहौर के मेट्रो पे, रेलवे पे उधर खर्च हुए, हमने कौन सा जो है वो आसमान गिरा दिया था जो अब जो है इससे बड़ी आफत आ रही है। ये गिरा देते ताकि हम बात करने की पोजीशन में नहीं होते, हमें पता ही नहीं होता। बात करना तो अपनी जगह, हमें ये इल्म ही नहीं होता कि जी ऐसा कोई यूनिवर्सिटी भी बनने जा रहा है। जब आपने ग्वादर का नाम इस्तेमाल किया तो इससे ज़ाहिर की अटेंशन बढ़ गई बलूचिस्तान के अवाम की, हम जैसे लोगों की अटेंशन बढ़ गई, तो उन्होंने कहा कि जी ये नाम फिर आपने ये तो ग्वादर में फिर बनना चाहिए।
اگر بزنس پرپز کے لیے ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی گوادر جو ہے آپ کا اپ کمنگ جو ہے انٹرنیشنل سٹی ہے، آپ کا ٹوٹل سی پیک کا دار و مدار گوادر سے ہے، تو کون سا آسمان گرنا تھا، آپ اسی یونیورسٹی کو گوادر میں بنا لیتے اور پرائیویٹ فرم کے ہی ذریعے بنا لیتے۔ تو جنہوں نے پڑھنا ہوتا، جو بزنس آپ لاہور سے اگر اس یونیورسٹی سے کرنا مقصود ہے، وہ بزنس گوادر میں بھی ہو سکتا تھا، اور اس میں کم سے کم یہ ہوتا تھا کہ بلوچستان کا اگر کوئی نوجوان پڑھنا چاہتا تو اس کے لیے تھوڑی نزدیکی ہو جاتی، بس یہ سہولت ہمیں ہو جاتی، بس اس کے علاوہ اور کیا، اس سے ہم نے کیا اور فائدہ اٹھانا تھا۔ تو یہ کنفیوژن ابھی بھی باقی ہے، مجھے ذاتی طور پر بالکل نہیں لگ رہا کہ یہ کسی پرائیویٹ فرم کی ہے، اگر ہے تو اس کا ڈاکیومنٹیشن دکھایا جائے، تمام ڈاکیومنٹ دکھائے جائیں کہ جی یہ پرائیویٹ فرم ہے اور اس نے لاہور میں گوادر کے نام سے، چائنا پاکستان گوادر یونیورسٹی کے نام سے یہ یونیورسٹی بنا رہے۔ پھر ہم کیونکہ اس طرح کے باتیں لارا لپا جو ہے آپ نے ہمیں گزشتہ 2013 سے اب تک دیتے رہے ہیں۔ آصف اقبال صاحب کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، وہ غلط بیانی اس انداز سے بولتے ہیں کہ اگلا بندہ جو ہے وقتی طور پر یہ مطلب وہ یہ سمجھے گا کہ جی بات حقیقت ہے، تو یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے۔ پھر دوسرا وہی سوال پھر سامنے آ جاتا ہے، پھر گوادر کا نام آپ نے فیروز خان نون کے انٹرنیشنل جو ایئرپورٹ ہے نا گوادر کا، وہ پھر فیروز خان نون کے نام سے آپ نے کیوں کیا؟ چلے اس میں آپ نے ایک جواز گڑھ دیا نا، اس میں کوئی تو جواز گڑھ دے نا کہ یہ اس بنیاد پہ کیا ہے۔ ہر جگہ ابھی میں بہت بار میں نون لیگ وغیرہ کہتا ہوں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ نون لیگ کیوں کہتے ہیں بار بار، کیونکہ میرے سامنے ہمیشہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ سب سے بڑا جو دھچکا نون لیگ نے بلوچستان والوں کو دی ہے وہ سی پیک کے معاملے پہ دیا ہے نا۔ 60-65 ارب ڈالر کا جو بھی آپ نے جو پروجیکٹ آپ نے اسٹارٹ کیا تھا سی پیک کے نام سے، گوادر میں بلوچستان میں سنگل روڈ دکھا دیں آپ، اور سی پیک یہ کس بچے سے آپ پوچھیں پورے پاکستان کے، سی پیک کا مطلب ہے گوادر کا مطلب ہے سی پیک۔ تو یہ 65 ارب ڈالر آپ نے جو خرچہ کیا ہے، یہ کودہ بابر صاحب کو بھی جواب دینا چاہیے، کیونکہ جتنی میرے خیال میں نون لیگ کے اس وقت ترجمانی کودہ بابر صاحب کر رہے ہیں، صرف ان کی نہیں باقی لوگوں کی بھی وہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ ان کو بھی جواب دینا، حالانکہ وہ فرض بنتا کودہ بابر صاحب کا، کیونکہ گوادر سے ہیں، وہ گوادر کے جامانند ہیں، وہاں کے رہائشی ہیں، تو وہ پھر بجائے یہ کہ وہ کہتا ہے جی پرائیویٹ فرم ہے وغیرہ ہے، وہ ایک اور موقف اختیار کر لیتے ہیں کہ جی اس کو گوادر میں بننا چاہیے۔ چونکہ کودہ بابر جیسے دوستوں کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے گوادر میں رہنا نہیں ہے، اپنے بچوں کو گوادر میں پڑھانا نہیں ہے، بلوچستان میں پڑھانا نہیں ہے، وہ خود ویسے بھی وہ سرمایہ دار لوگ ہیں، ان کو بلوچستان گوادر سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ کچھ منظور نظر کہیں سے منظوری آ جائے، تو اس حوالے سے وہ کچھ ایسے چیزیں کہے جاتے ہیں جس سے کم گوادر اور بلوچستان کے لوگوں کی جو ہے تھوڑی سی دل شکنی تو ہو جاتی ہے۔ یہ کودہ بابر صاحب کو سمجھنا چاہیے۔ اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے جو بات ہو رہی تھی اس کی گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی، اچھا اس میں مجھے ایک لیٹر موصول ہوا ہے، اس میں ایک قرارداد جمع کی جا رہی ہے سینٹ میں، اس میں جو ہے سینیٹر کودہ بابر صاحب شامل ہیں، اس کی سربراہی میں ہو رہا ہے، خوشخبری ہے جی، کودہ بابر کی سربراہی میں وہ جو ہے قرارداد جو ہے سینٹ میں جمع کی جا رہی ہے۔ اس میں تقریباً جو دستخط ہوئے ہیں اس میں نیشنل پارٹی کے کودہ اکرم ہیں اور طاہر بیزنجو صاحب ہیں، اچھا باپ سے سفسر بگٹی صاحب ہیں، باپ سے منظور کاکڑ صاحب ہیں، اور باپ سے پرنس عمر احمدی صاحب اپنے خان صاحب، اور سینیٹر نصیب اللہ بازی صاحب ہیں، اور عبد القادر صاحب ہیں۔ انہوں نے ایک قرارداد جمع کرا دی ہے سینٹ میں، اور یہ جو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ فیروز خان نون کے نام سے جو منسوب کر دیا گیا ہے، اور بڑی جلد بازی میں کی گئی ہے،
نون لیگ کی جانب سے بڑی جلد بازی میں ہے، ایسے اڑا دوڑی میں جو ہے 2-3 گھنٹوں میں 27-28 جو ہے قرارداد انہوں نے بل پاس کروا دی ہے کہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا، جلدی جلدی کرنا چاہیے۔ اچھا، میں 2 دن پہلے جب میں نے ویلا کیا تھا تو ایک دوست نے مجھے لاہور سے فون کیا، انہوں نے کہا کہ یار آپ فیروز خان نون کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں فیروز خان نون کے بارے میں بالکل نہیں جانتا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ایک چیز میں جانتا ہوں جس میں انور ساجدی صاحب نے ان کو کہا تھا کہ یہ انگریزوں جب بر صغیر میں انگریزوں کے خلاف بغاوت ہو رہی تھی تو فیروز خان نون صاحب انگریزوں کے دربار پہ کھڑے تھے، اتنا میں جانتا ہوں، اس کے علاوہ میں نہیں جانتا ہوں۔ جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، اس کے علاوہ یقین معنی میں فیروز خان نون کو نہیں جانتا، میں جاننا بھی نہیں چاہتا۔ نہ فیروز خان نون کوئی بھگت سنگھ ہے، نہ فیروز خان نون کوئی سردار پٹیل ہے، نہ چندر بوس ہیں، نہ مولانا عبید اللہ سندھی ہیں، نہ مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، تو میں اس کو کیوں جانوں؟ اس طرح تو بہت سے فیروز خان نون جو ہے ہسٹری میں سر کا خطاب لے کے انگریزوں کی چاپلوسی کر کے سر اور نوابوں کا وہ کیا کہتے ہیں، وہ ایک انعام ہوتا ہے نا، سر کا خطاب دینا، نواب کا خطاب دینا، جیسے ہمارے یہاں بلوچستان میں یہ جتنے آپ کو نواب نظر آ رہے ہیں نا، یہ نواب نہیں تھے، سردار تھے، یہ تمام انگریزوں نے خطاب دیا تھا۔ یہ کس لیے دیا تھا؟ انعام کے طور پر دیا تھا۔ انعام کب آپ کو دیا جاتا ہے؟ جب آپ کسی کے لیے غلامی کریں، اس کے لیے آپ کام کریں، اس کی آپ جی حضوری کریں۔ تو سر ہندوستان میں سر، بلوچستان میں نواب، اور ہندوستان میں بھی بہت سے سارے نواب۔ تو یہ ہسٹری پھر اس طرف جاتی ہے، جی فیروز خان نون کی اگر لیں تو پھر اس طرف جاتی ہے، تو وہ بات کرنا رہنے دیں۔ ان کو میں نے فون پہ بھی بتا دیا، میں نے کہا چلو ادھر میں اس کو ریپیٹ کر دوں۔ تو اچھی بات ہے اگر یہ قرارداد لوگ لائیں گے، لا چکے شاید یا ابھی جمع ہونا ہے اس کو، تو ممکن ہے کیونکہ سینٹ میں برابری کی بنیاد پہ آپ کی نمائندگی ہے۔ میرے خیال میں 23 لوگ ہوتے ہیں اس میں، 23 لوگ ہوتے ہیں شاید، اتنے ہی ہوتے ہیں، 22-23 لوگ سینٹ کے ہوتے ہیں۔ ادھر اگر اس پہ بحث ہو، اگر 2-4 مطلب پیپل پارٹی ہو گئی یا اے این پی ڈیفینیٹلی سپورٹ کرے گا میرے خیال میں اس قرارداد میں، داوڑ کرے گا، بی ایم پی ہے اس میں، وہ بھی مطلب کچھ، یا آپ کا ایم کیو ایم، تو ممکن ہے کہ اس فیروز خان نون کے نام سے گوادر انٹرنیشنل پورٹ کا جو ہے وہ یہ ختم کیا جا سکے، ممکنات میں یہ موجود ہے۔ اچھا ہوا انہوں نے ہمت کی ہے، اور ہمت تو پہلے دن کرنا چاہیے تھا، لیکن بہت سے دوست سینیٹرز ہیں، انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ہمیں ویسے ہی رگڑ کے رکھا۔ بی ایم پی کے بہت سے دوستوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جب یہ قرارداد اسمبلی میں لائے تھے ہم نے اپوز کیا، کیونکہ ہماری خبریں، ہماری آواز جو ہے باہر تک نہیں پہنچتی ہے، تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، اس لیے آپ نے ہمیں برا بھلا کہا یا تنقید کی۔ تو ایگزیکٹلی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کا تعلق کسی سے ہوگا ہی نہیں، جب آپ اسلام آباد جا کے بیٹھتے ہیں، نہ کسی میڈیا دوست سے آپ کا رابطہ ہوگا، نہ کسی سوشل ورکر سے آپ کا رابطہ ہوگا، تو پھر جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ میجورٹی آپ کے سینیٹرز اور ایم این ایز ہیں، یقین کریں میں ابھی اسلام آباد سے ہو کے آیا ہوں، سینئر آپ کے جرنلسٹ بلوچستان کے نہ کسی ایم این اے کو وہ جانتے ہیں، نہ ان کے کسی سینیٹر کو جانتے ہیں، سوائے 2-4 کو چھوڑ کے جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ لوگ ہیں کون۔ جب آپ کا تعلق، آپ کا جو وہ کیا کہتے ہیں، تعلق رہے گا ہی نہیں کسی کے ساتھ، آپ کسی کے ساتھ تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتے، آپ جا کے اسلام آباد میں کسی دفتر میں سیپریٹ رہیں گے، یا اپنے اسمبلی اور اس سے اپنے وہ فلیٹ تک محدود رہیں گے، تو آپ کو کون جانتا ہے؟ اتنی بڑے دنیا میں اسلام آباد کی، جہاں پہ 300 سے زیادہ ایم این اے ہیں، 100 کے قریب جو ہے سینیٹرز ہیں، کون جانے گا آپ کو، پہچانے گا؟ تو یہ کم سے ہمارے اور بھی دوست ہیں جو اسلام آباد گئے ہیں نا، جرنلسٹ جو اس وقت وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہمیں پرابلم رابطہ کرنے میں بلوچستان کے نمائندوں سے ہوتا ہے، خواہ وہ سینیٹر ہیں یا ایم این ایز ہیں۔ باقی صوبوں کے سینیٹر ایم این اے سے ہمارا جو ہے وہ رابطہ ایزیلی ہوتا ہے، اگر فون کریں وہ فٹ اٹھا لیتے ہیں۔
اگر کوئی میسیج آپ فارورڈ کریں گے وہ آپ کو رپلائی کر دیتے ہیں، لیکن بلوچستان والے ایسے نہیں ہیں۔ اور یہ اس چیز کا میں کہنا نہیں چاہیے، میں نے خود بھی ٹرائی کیے۔ میں نے آغا حسن صاحب بلوچ صاحب جو ہے ہمارے بڑے قریبی دوست رہے ہیں پہلے، جب ہمارے جیسے تڑوں پہ بیٹھتے تھے، کوئی کسی کام کے سلسلے میں نہیں، جب مجھے پتہ چلا تھا کہ جی ان کی طبیعت بہت ناساز ہے اور شاید ان کا کڈنی کا کوئی ایشو ہے، تو میں اسلام آباد میں موجود تھا۔ میں نے کہا چلیں یار ان کی آل پرسی کے لیے جانا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ تو تقریباً ایک ہفتہ میں رہا، ایک ہفتے میں آغا حسن صاحب کا فون مطلب رابطہ نہیں ہو سکا، اس کا فون نمبر بند تھا۔ باقی بی ایم پی کسی دوست سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا اس کا کوئی بھائی ہے وہ ان کا فون آپریٹ کرتے ہیں، ان کو میں نے رابطہ کیا، انہوں نے فون اٹینڈ نہیں کیا۔ تو میں نے ایک میسیج چھوڑ دیا، میں نے کہا جی ہماری طرف سے آغا حسن صاحب کو طرح کہ اس کی صحت کے لیے دعا کو۔ یہ اس حد تک جب آپ کا روابط لوگوں کے ساتھ اس حد تک محدود ہوتے ہیں یا آپ بالکل سیپریٹ ہوتے ہیں، پھر جی تنقید تو ہوگی نا، ہمیں کیا پتہ ہے کہ آپ نے ادھر کیا بولا ہوگا۔ بہرحال آخری بات جو انفارمیشن میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، میں نے کہا تھا آپ کو بلوچستان سے ایک نام آیا ہے، سننے میں آیا کہ وزیر اعظم سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے وہ نام سامنے لایا گیا ہے، وہ نگران کے وزارت عظمیٰ کے لیے۔ حالانکہ میں ٹی وی چینل پہ دیکھ رہا تھا، کسی ایک ٹی وی چینل پہ دیکھا تھا، اس میں بلوچستان سے جام کمال، نواب اسلم رحسانی، نواب مکسی، ڈاکٹر مالک صاحب کا ایون کہ ابھی کچھ دن پہلے نام آیا تھا بطور نگران وزیر اعظم۔ تو میں نے اس ٹائم بھی کہا تھا نگران وزیر اعظم کے لیے نہ جام صاحب ریڈی ہیں، نہ نواب اسلم ریڈی ہے، نہ نواب مکسی ریڈی ہے۔ تو ابھی ایک نام آ رہا ہے جس میں آپ سے شیئر کروں گا، کیونکہ یہاں پہ آنے والے دن میں ایک نام چینج ہوتے ہیں۔ نیشنل پارٹی کے ایک سینئر ممبر ہیں شکیل بلوچ، ان کا نام سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف کی جانب سے وہ لسٹ جو بھی دی گئی ہے نا، مطلب نیشنل پارٹی کو کہ شکیل بلوچ صاحب کو بطور وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے کنسیڈر کیا گیا ہے۔ تو یہ انفارمیشن میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔